बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इश्क मेरी बंदगी। राइटर किरण रफ़ीक। किस्त नंबर 11। माजी लोकेशन इस्लामाबाद। बिया आशू को मेरे पास भेजना, मुझे इससे बहुत कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरीबा जब असद के रूम में जाने लगी तब असद ने इससे कहा, जी बाबा मैं अभी भेजती हूँ। बिया मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद असद के कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। यशवा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और बोली, बाबा आपने मुझे बुलाया? जी बेटा, इधर आए, मेरे पास बैठे, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। असद ने यशवा को अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। यशवा असद के पास बैठी और इसकी संजीदगी देखते हुए बोली, बाबा आई स्वेर मैंने जानबूझकर इस आदमी को गाड़ी नहीं मारी। आशू, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। असद जवाब में नरमी से बोला, जी बाबा बोले, मैं सुन रही हूँ। आशू, तुम जानती हो कि मेरे लिए तुम और बिया कितनी अहम हो। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुम दोनों से, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही तुम दोनों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि कल को तुम दोनों को ये ना बोलो कि बाबा होते तो शायद हालात कुछ और होते। असद बोल रहा था जब यशवा ने नासमझी से बोली, बाबा प्लीज़ साफ साफ बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज जो अंकल आए थे मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, लेकिन कुछ हालात की वजह से हम दूर हो गए। आज वो आपको देखकर बहुत खुश हुए। आप जानती हो आप इनको बहुत अच्छी लगी हो, इतनी अच्छी कि वो आपको अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। असद ने झिझकते झिझकते अपनी बात मुकम्मल की थी। यशवा ने बात समझते ही असद को देखा जो यशवा को ही देख रहा था। बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। और जानता हूँ बेटा, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, फाइनली डिसीजन आपका होगा। अगर आप पढ़ाई की वजह बात है तो वो अभी सिर्फ निकाह की बात कर रहे हैं और शादी आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद होगी। और अगर फिर भी आप मना कर दो तो ये आपका राइट है। असद ने यशफा को बात दरमियान में ही काट कर कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ और आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन शादी से पहले तक इस निकाह का किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही वो लड़का मुझ पर शादी से पहले कोई हुक्म चलाएगा। यशफा रजामंदी जाहिर करते हुए बोली, ठीक है, जैसे आप बोल रही हो वैसा ही होगा। असद यशफा की पेशानी पर बोसा देते हुए बोला, बाबा इस लड़के का नाम भी बता दें जिसको मैंने सारी ज़िंदगी भुगतना है। यशवा ने शरारत से पूछा, इसका नाम मुझे कन्फर्म नहीं, क्योंकि मुझे ज़ुबैर से पूछने का याद ही नहीं रहा, लेकिन वो आर्मी में होता है, अनकरीब मेजर बनने वाला है। और रही फैमिली की बात, तो इसकी फैमिली में तुम्हें मेरी भी कमी महसूस नहीं होगी। असद ने यशवा को अपने साथ लगाते प्यार से कहा, बाबा कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं। यशवा अपने आंसू रोकते हुए बोली, ये तो है। असद ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। यशवा ने दिल में सोचा और आंखें बंद कर लीं। हाल मिस्टर शाजर, असद जहांगीर को हार्ट अटैक हुआ था, आप बर वक्त इनको हॉस्पिटल ले आए जिसकी वजह से इनकी जान बच गई। अब वो ख़तरे से बाहर है, इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज और आपकी दुआओं से वो बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। शाजर और यशफा डॉक्टर के रूम में थे जब डॉक्टर ने शाजर को असद के बारे में बताया। थैंक्स डॉक्टर, शाजर अपनी जगह से उठते हुए बोला। जवाब में डॉक्टर ने मुस्कुरा कर अपना सर हिला दिया और शाजर यशफा के साथ बाहर चला गया। आशू बेटा तुम ठीक हो? शाजर ने मुसलसल इसकी खामोशी नोट करके पूछा। मामू मेरी वजह से बिया मर गई और जिसे मैं बिया समझ रही थी वो मुझे छोड़कर चली गई, और बाबा आज इस हाल में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हैं। यशवा रोते हुए बोली, आशू ऐसे नहीं कहते। नहीं मामू, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही शायद ख़राब है, जो पहले मेरी बहन मुझसे छिन गई और आज बाबा। आशू फिर वही बात, ऐसा कुछ नहीं है और अब तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, आई समझ। अब प्लीज़ अपने आंसू साफ़ करो, तुम्हें मालूम है ना असद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शाजर ने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की। मामू वो बिया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना मैं इसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं इसे भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकती। जानता हूँ मामू, मुझे इसे ढूंढने जाना है, अपने बाबा को इनकी बिया वापस ला कर देनी है। यशवा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, लेकिन आशू तुम इसे कहाँ ढूंढोगी? यह शहर बहुत बड़ा है और मैं तुम्हें अकेले जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। शाजर हतमी अंदाज में बोला, मामू प्लीज़। आशू बिल्कुल नहीं, अगर वो चली गई है तो मतलब साफ है कि वो वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम इसे ढूंढने कहीं नहीं जाओगी, अंडरस्टैंड? शाजर ने काफ़ी सख्त लहजे में कहा। जी मामू, यशवा कुछ सोचते हुए बोली। गुड, अब तुम सीधा घर जाओगी क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यशवा अपना सर साबत में हिलाया
اور کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وجی اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ تم اسے یہاں لے آئے ہو تو بینڈ بج جائے گی۔ وہ حاج جو اس لڑکی کو اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا، علی اس کی اس حرکت پر نعمان کے ڈر سے بولا مجھے پرواہ نہیں، اور ویسے بھی سر آنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس بندے کو ہم پر نظر رکھنے کا بولا تھا اس نے سر کو سب بتا دیا ہوگا۔ وہاج نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتا ان دونوں کو ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہاج کمرے سے نکل کر دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ یا اللہ اس ہٹلر سے بچا لینا، آمین۔ علی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگنے والے انداز میں بول کر باہر کی جانب بھاگا، جہاں کرنل نعمان وہاج کی بات سنے بغیر اسے ڈانٹنا شروع ہو چکے تھے۔ ہاں تو میجر وہاج احمد ملک، آپ بتانا پسند کریں گے اس حنان لغاری پر آپ نے اٹیک کیوں کیا؟ سر وہ ایک لڑکی کو جلا رہا تھا، وہاج نے سر جھکا کر جواب دیا۔ جلا رہا تھا تو تم اسے جبران بن کر ہینڈل کر سکتے تھے۔ تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اس مشن کی آخر تک کتنے اہم ہے، پھر یوں اتنے غصے میں آ کر اس پر اٹیک کرنے کا مطلب خود تو اس رستم کی نظروں میں مشکوک کرنا۔ نعمان زندگی میں پہلی دفعہ وہاج کو ایسے ڈانٹ رہے تھے۔ سر جانتا ہوں وہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے، لیکن اگر میرے بس میں ہوتا تو اسی وقت اس حنان کو جان سے مار دیتا، وہاج ڈھیٹ بن سے بولا۔ تو میجر وہاج آپ کے لیے آپ کے وطن سے زیادہ وہ لڑکی اہم ہے؟ نعمان غصے سے بولا، سر میرے لیے میرا وطن سب کچھ ہے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں، لیکن اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو یقین مانے سر میں اسے زندہ دفنا دیتا۔ وہاج کا انداز نعمان کو عجیب لگ رہا تھا، جبکہ علی ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ سر وہ جو کوئی بھی ہے، وہ جہاں بھی ہے، اس سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، وہاج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آل رائٹ، پھر ایک بات بھی تم اچھے سے سمجھ لو، یا تو وہ لڑکی یا پھر یہ مشن۔ نعمان نے اسے جذباتی کیا، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ وہاج نے کتنی کوششوں کے بعد یہ مشن حاصل کیا تھا۔ اس مشن کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وجی کے لیے یہ مشن کتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہاج کی بجائے علی بولا، جبکہ وہاج نے کافی عجیب انداز سے نعمان کو دیکھا تھا۔ میجر وہاج، ٹیک یور ڈیسیژن ود ان 5 منٹس۔ نعمان نے آخری کوشش کی، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا وہ لڑکی وہاج کے لیے اہم ہے، لیکن اسے نعمان سے کیوں چھپا رہا تھا؟ یہ چیز سمجھنے سے نعمان قاصر تھا۔ بابا پلیز، علی نے پھر سے مداخلت کی۔ اگر اب تم اس ڈھیٹ کی حمایت میں بولے تو یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مشن سے نکال دوں گا۔ نعمان نے سختی سے کہا۔ ابھی وہاج بولنے ہی لگا تھا جب اسے آواز سنائی دی، بھائی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے وہاج کو آواز دی، نعمان اور علی نے مڑ کر دیکھا۔ نعمان تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، مہا بھائی۔ یہ بول کر مہا بھاگتی ہوئی وہاج کے گلے لگی اور رونا شروع کر دیا۔ وہاج نے اسے زور سے خود میں بیچ لیا اور آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا اور بولا، میرا بچہ، بس بہت ہو گیا، بھائی ہے نا آپ کے پاس، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب مہروش خوب رو لی تو وہاج سے لگ ہوئی اور علی اور نعمان کی پرواہ کیے بغیر بولی، بھائی آپ زندہ ہیں، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ کس نے کہا تھا؟ وہاج نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اس فون کالر نے، کہ آپ کی گاڑی بلاسٹ ہو گئی اور اس میں آپ بھی موجود تھے۔ مہروش روتے ہوئے بولی، مہا بس بہت رو لیا، تم جانتی ہو نا تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہاج اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ مہروش نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور علی اور نعمان کو دیکھتے ہوئے بولی، نعمان انکل آپ کیسے ہیں؟ مہا میری گڑیا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں انکل۔ اور علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ مہا میں بیچارہ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں، علی اپنی مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ جواب میں سب مسکرا دیے۔ مہا آپ روم میں جاؤ، مجھے سر سے کچھ بات کرنی ہے، وہاج نے مہا سے کہا۔ مہا اپنا سر اصابت میں ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ وجی مہا زندہ تھی، اور اگر زندہ تھی تو یہ 2 سالوں سے تھی کہاں، اور وہ کس فون کالر کی بات کر رہی تھی؟ نعمان بیگ نے مہا کے جاتے ہی وہاج پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سر ان سوالوں کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد جان لوں گا، وہاج بولا۔ نعمان نے اپنا سر اصابت میں ہلایا۔ سر آئی ایم سو سوری، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں مہا کو صرف سب کے سوالوں سے بچانا چاہتا تھا، کسی قسم کا سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہاج نے شرمندگی سے کہا، جانتا ہوں وجی کہ تم اپنے باپ کی طرح مہا کے معاملے میں کتنے پوزیسو ہو، مجھے اس کی کنڈیشن دیکھ کر اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے
کہ وہ بہت پریشانیوں سے گزری ہوگی، اس لیے تمہیں یہ سوری بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک بات اور، مہا کو زیادہ دیر یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس لیے تم جلد از جلد اسے گھر لے جاؤ۔ نعمان نے اسے نرمی سے کہا۔ تھینکس سر، وہاج مسکرا کر بولا۔ اب تم مجھے انکل بول سکتے ہو، سر بولنے کی عادت ہو گئی ہے اور آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں، وہاج نے جواب دیا۔ اس حنان کا کیا کرو گے اب؟ نعمان نے یاد آنے پر پوچھا۔ سر آج رات اس کی موت طے ہے، کیونکہ اب اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہاج کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آل رائٹ بٹ بی الرٹ، نعمان یہ بول کر وہاں سے جانے لگا تھا، پھر علی کو دیکھ کر بولا، ابھی گھر جانا ہے یا؟ بابا میں وجی کے ساتھ جبران ہاؤس جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ یہ بول کر نعمان وہاں سے چلا گیا۔ وجی، مہا کو اکیلے چھوڑ کر جاؤ گے؟ علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں فی الحال کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ بول کر وہاج مہا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ویسے یار وجی، ہم اس حنان کو ابھی مار کر ٹھیک کر رہے ہیں۔ علی اور وہاج حنان کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جب علی نے وہاج سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ویسے بھی جب اسے کل بھی مرنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ وہاج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسی گفتگو میں وہ دونوں حنان کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے تھے اور دونوں اس وقت جبران اور شرفو کے ماسک میں تھے۔ ڈپلیکیٹ چابی سے وہاج نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، وہاج نے دروازہ پھر سے لاک کر دیا اور حنان کے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں وہ اطمینان سے سو رہا تھا۔ شاید ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا تھا، اس لیے وہ گہری نیند میں تھا۔ وجی یار، تو نے اس کے سر کی پچھلی سائڈ پر گلدان مارا تھا، پھر اس کو بینڈیج کیوں نہیں لگی؟ علی حنان کے سر پر بینڈیج ایچ نہ دیکھ کر تشویش سے بولا۔ اس لیے حنان کی ڈاکٹر کے ساتھ نہیں بندی تھی، لیکن اب تو یہ بے ہوش ہے، اسے ماریں گے کیسے؟ علی نے ایک اور سوال پوچھا۔ بتاتا ہوں، یہ بول کر وہاج آگے بڑھا اور حنان کو ہلا کر چیک کیا۔ واقعی بے ہوش ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے؟ جب وہاج کو یقین ہو گیا وہ واقعی بے ہوش ہے، علی نے ایک تیز دھار چاقو اپنی پاکٹ سے نکالا اور اسے حنان کو دائیں ہاتھ میں پکڑا کر زور سے دبایا تاکہ اس کی انگلیوں کے نشان اس چاقو پر آ جائیں۔ پھر اس نے اسی چاقو سے حنان کی بائیں کلائی اس طرح سے کاٹی کہ جیسے وہ خودکشی ہو۔ اس کی کلائی کٹنے پر وہ اس کے پاس سے اٹھا اور چاقو اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا کر بولا، گڈ بائے مسٹر سائیکو۔ وجی، اب جائیں گے کیسے؟ علی نے بند دروازے کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کے واش روم کی کھڑکی سے۔ یہ بول کر وہاج حنان لغاری کے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ دونوں جبران ہاؤس سے باہر آئے، علی بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے آج اس حنان کا قصہ بھی ختم ہوا۔ وہاج علی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بالکل، اب میں مہا کو کال کر لوں؟ میرا موبائل تو اس کے پاس ہے، تم مجھے اپنا موبائل دو۔ علی نے موبائل لینے کے لیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو موبائل وہاں نہیں تھا۔ وجی، لگتا ہے موبائل حنان کے روم میں رہ گیا، علی نے پریشانی سے وہاج کو بتایا۔ مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی علی، وہاج اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ سوری یار، لیکن میں نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے۔ تم گاڑی میں میرا ویٹ کرو، میں موبائل لے کر آتا ہوں۔ وہاج کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے۔ علی، تم اس وقت شرفو کے گیٹ اپ میں ہو، تمہارا اندر جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اب سارے سیکیورٹی کیمرے دوبارہ آن ہوں گے اور ویسے بھی ایک بے وقوفی کے بعد اب میں دوسری کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا، اس لیے تم جا کے گاڑی میں میرا ویٹ کرو، میں موبائل لے کر آتا ہوں۔ وہاج اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن دھیان سے جانا پلیز۔ علی فکر مندی سے بولا۔ وہاج اپنا سر اصابت میں ہلا کر دوبارہ جبران ہاؤس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ مکمل احتیاط سے موبائل لے کر واپس آ رہا تھا جب اس نے کسی نقاب پوش کو جبران لغاری کے کمرے میں کھڑکی سے داخل ہوتے دیکھا۔ وہاج جلدی سے دوبارہ اندر داخل ہوا، جبران لغاری کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک جانی پہچانی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ وہاج اسے اپنے شک پر یقین کی مہر لگانے کے لیے جان بوجھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے وارڈروب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے اس کے سر پر کسی نے گن تان دی۔ خبردار، ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ ساری کی ساری گولیاں تمہارے اس غلیظ دماغ میں اتار دوں گی۔ یشفا غصے سے اگرائی تھی وہاج کے کانوں سے۔ جیسے ہی یشفا کی آواز ٹکرائی، اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ بمشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا جب یشفا پھر سے بولی، تمہیں کیا لگا تھا تم میری بہن کو اغوا کروا لو گے اور ہم سب مان لیں گے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ جبران لغاری، یشفا اسد جہانگیر ریٹائر میجر اسد کی بیٹی ہے،
اور یقین مانو کہ میں اس پسٹل کو چلانے میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ اب جلدی سے بتاؤ میری بہن کہاں ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ وہاج نے دل میں سوچا اور نیچے سے اپنا پاؤں کو یشوا کی ٹانگ پر مارا۔ یشوا اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑا گئی۔ جیسے اس کا دھیان ہٹا، وہاج تیزی سے مڑا اور اس نے یشوا کے ہاتھ سے پسٹل چھین لی۔ رات کے 11 بجے جبران لغاری کے کمرے میں آ کر اسی پر پسٹل تاننا امیزنگ۔ وہاج یشوا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ یشوا پیچھے ہوتے ہوئے بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ یشوا نے ہمت کرتے ہوئے وہاج کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہاج نے اسے پکڑ لیا اور غصے سے بولا، یہ غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ جبران لغاری صرف ایک ہی بار اگنور کرتا ہے، دوسری بار وہ انسان اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس چیز کی جرات کر سکے۔ یہ بول کر اس نے یشوا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا۔ وہاج نے پسٹل والا ہاتھ دیوار پر ٹکایا اور دوسرا ہاتھ یشوا کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ کیا خیال ہے آج رات کے بارے میں؟ وہاج اس کے کان میں سرگوشی کی، کمینے انسان، اگر تم نے میرے بارے میں ایسا کچھ سوچنے کی جرات بھی کی تو یاد رکھنا میرا شوہر تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ یشوا کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود کو جبران یعنی وہاج کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جو خیال اس کے ذہن میں آیا اس نے وہی بول دیا۔ اس کی بات سن کر وہاج کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا اور اسے مزید خود سے قریب کر کے بولا، اس وقت تم میرے اتنے قریب ہو کہ چاہ کر بھی اپنا دفاع نہیں کر سکو گی۔ رہی تمہارے شوہر کی بات، تو اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کی پیاری سی بیوی میرے پاس ہے۔ یشوا نے خونخوار نظروں سے وہاج کو گھورا۔ جواب میں وہاج کا کہکہ جاندار تھا اور اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر بولا، تم واقعی بہت حسین ہو، اس لیے میرا دل کرا اس حسن کو کم سے کم آج کی رات تو خراج پیش کروں۔ گھٹیا انسان، میرے قریب بھی مت آنا، کیونکہ مجھ پر صرف احمد کا حق ہے۔ یشوا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہاج نے اس کی بات سن کر عجیب سا اطمینان محسوس کیا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ ایک رومال اپنی پاکٹ سے نکال کر یشوا کے منہ پر رکھا، اس کے اوپر شاید بے ہوشی کی دوا لگی ہوئی تھی، اس لیے اسے سونگھتے ہی یشوا بے ہوش ہو کر وہاج کی باہوں میں جھول گئی۔ میری جنگلی بلی، کیوں میرے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہو؟ یہ بول کر وہاج نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے بولا، اب تم سے مزید دور رہنا میرے بس سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے تم ریڈی رہنا اپنے شوہر سے ملنے کے لیے۔ یہ بول کر وہاج نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھر کے پچھلے دروازے سے لے کر باہر چلا گیا۔ علی گاڑی کا لاک کھولا۔ وہاج جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچا، گاڑی کو لاک دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود علی کا مرر ناک کر کے اس سے بولا۔ علی نے جلدی سے گاڑی کو ان لاک کیا۔ وہاج نے یشوا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا تو علی نے مشکوک نظروں سے وہاج کو دیکھا۔ کیا؟ وہاج نے علی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا کر اس سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ جواب میں وہاج نے اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ یار یہ کتنی بے وقوف ہے، علی سب کچھ سن کر بولا تو وہاج نے غصے سے علی کو گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولا، اب تبصرہ مت کر اور تم اسے اس کے گھر پہنچاؤ اور مجھے میرے فلیٹ پر، کیونکہ مہا انتظار کر رہی ہوگی۔ علی جواب میں مسکرایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کنٹینیو۔